फुफ्फो ने शादी पर जाने से पहले मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए चुप सी रह गई। पुराने कपड़ों में लिपटी हुई मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। आज फुफ्फो के घर शादी की तकरीब थी। सब बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे लिए फुफ्फो ने अलमारी के सबसे पुराने कपड़े निकाले थे। जब मैंने हिम्मत करके कहा, फुफ्फो ये तो पुराने हैं, लोग क्या कहेंगे, तो वो तंजिया हंसी के साथ बोली, तो क्या चाहती है कोई अमीर लड़का तुझे देखकर पसंद कर ले? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। जा ये पहन ले और वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। मैंने दिल में कुछ कहना चाहा, मगर लबों पर जैसे ताले लग गए। माँ होती तो शायद कुछ कहती, मगर माँ तो बहुत पहले चली गई थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे खामोशियों में लिपट गई थी। फुफ्फो के साथ शादी में पहुंची तो वहाँ हर तरफ रोशनी थी, कहे थे, खुशबू थी, और मैं थी एक कोना ढूंढती हुई लड़की, जैसे किसी ने खास नहीं समझा। लोग गुजर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैं एक दीवार के साथ चुपचाप बैठी थी। मेरी नज़र बार बार नीचे झलकती कि कहीं कोई पहचान न ले कि मैं फुफ्फो की भतीजी नहीं बल्कि उनकी मुलाजमा हूँ। फुफ्फो अपनी सहेलियों के दरमियान हंसते हुए बोलती रहती थी, बोल रही थी, हाँ ये मेरी मुलाजमा है, बच्ची अभी नई आई है। घर में मेरे कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। मुलाजमा ये लफ्ज़ मेरे दिल के अंदर कहीं तीर की तरह लगा। मैंने नज़रें झुका ली और दिल ही दिल में खुद को दिलासा दिया, शायद वो किसी को गलत फहमी से बता रही है। इसी लम्हे मेरी नज़रें एक चेहरे पर जा ठहरी। वो सबसे अलग बैठा हुआ खामोश मगर पुरकशिश ऐसा इंसान था। उसकी नज़रें चंद लम्हे के लिए मुझ पर रुकी, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैंने घबरा कर नज़रें नीचे कर ली, मगर दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। पता नहीं क्यों पहली बार किसी की निगाह ने मुझे महसूस कराया कि मैं कोई बोझ नहीं हूँ। मैंने फुफ्फो को मसरूफ़ देखा और आहिस्ता से शादी हाल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई। वहाँ फूलों की खुशबू मध्यम थी, शोर कम था और दिल की धड़कन ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी अगर माँ होती तो शायद कहती, बेटी अपनी इज़्ज़त कभी किसी के रहम पर मत छोड़ना। अचानक पीछे से किसी ने आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं चौंकी, पलट कर देखा, वही शख्स सामने खड़ा था। मैं घबरा गई, सिर्फ इतना बोली, मैं यहाँ फुफ्फो के साथ आई हूँ। उसने नरमी से कहा, फुफ्फो मतलब आप रिश्तेदार हैं? मैंने नजरें नीची करते हुए कहा, बस जैसे भी समझ लें। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर जो सादगी है वो सबसे कीमती जेवर है। मेरे दिल ने पहली बार धड़कने की आवाज़ सुनी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर इतने में फुफ्फो की आवाज़ आई, इधर आओ तुम। मैं तेज़ी से उठी और फुफ्फो के पास चली गई। वो तेज़ लहजे में बोली, क्या कर रही थी वहाँ? किसी से बात तो नहीं कर रही थी? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक नया एहसास जाग गया था। किसी ने पहली बार मेरी खामोशी में भी एक कहानी पढ़ ली थी। शादी ख़त्म हुई, हम वापस घर आए। फुफ्फो सारा रास्ता नाराज़ रही। तुम्हें मैंने कहा था ना किसी से बात नहीं करनी। मैं खामोश रही, दिल में वो चेहरा बार बार आ रहा था, वो निगाहें जो अजनबी होते हुए भी अपनायत का एहसास दे गई। अगले 2 दिनों में ज़िंदगी अपनी मामूल की खामोशी में वापस आ गई। मैं कॉलेज जाती, वापस आती, घर के काम करती, लेकिन एक शाम जब मैं गेट से अंदर दाखिल हो रही थी, बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा, 3-4 बड़ी गाड़ियां गेट के सामने रुकी। उनसे बॉडीगार्ड उतरे और उनके पीछे वही शख्स था जिसने शादी में मुझे देखा था। मेरे कदम जैसे ज़मीन से जुड़ गए। फुफ्फो बाहर आई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, मुझे उस लड़की से बात करनी है। फुफ्फो ने तेज़ी से कहा, ये
یہ تو ہماری ملازمہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ پھر بھی میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی بات ایک ملازمہ سے ہی کہنا چاہتا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور وہ لمحہ شاید میری زندگی کی تقدیر بدلنے کا آغاز تھا۔ اس شخص کی آمد کے بعد گھر میں کیا طوفان برپا ہوا۔ پھپھو نے کس طرح روکنے کی کوشش کی اور وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ گھر کے دروازے پر وہ شخص کھڑا تھا جیسے میں نے ایک بار دیکھا تھا اور پھر بار بار یاد کیا تھا۔ پھپھو کی پیشانی پر بل تھے، ان کی نظریں غصے سے بھرپور تھیں۔ وہ جلدی سے میرے آگے آ کھڑی ہوئی اور سخت لہجے میں بولی، تمہیں کیا کام ہے اس لڑکی سے؟ وہ شخص پرسکون لہجے میں بولا، مجھے اس سے بات کرنی ہے 2 منٹ کے لیے بس۔ پھپھو نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر نرمی سے بولا، وقت ضائع نہیں، شاید قیمتی بن جائے۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لگتا تھا آواز باہر تک جا رہی ہو۔ پھپھو بگڑ کر بولی، آپ باہر چلیں، میں اسے بھیجتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اندر لے جا کر دروازہ بند کیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ شہر کا سب سے امیر آدمی، لوگ اس کے پیچھے دولت کے لیے مرے جا رہے ہیں اور تم اس کے سامنے ایسے جا کھڑی ہو جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میں خاموش رہی۔ پھپھو کا ہر لفظ میرے سینے پر پتھر کی طرح گر رہا تھا۔ آخر میں بس اتنا بولی، میں نے تو کچھ نہیں کہا پھپھو، وہ خود آیا ہے۔ پھپھو کا لہجہ زہر آلود ہوا، چپ رہو، ابھی یہی رہو، باہر نہیں جانا۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ رات کا وقت تھا جب نوکر نے آہستہ سے آ کر کہا، بی بی جی وہ صاحب گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، کہتے ہیں صرف ایک خط دینا ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آئی۔ گیٹ کے دوسری طرف وہ کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر لفافہ آگے بڑھایا، یہ تمہارے لیے ہے، پڑھ لینا، جواب چاہوں گا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ میں بھول نہیں سکتا۔ میں نے لفافہ لے کر کچھ کہے بغیر اندر آ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن میں نے تم میں وہ سچائی دیکھی ہے جو آج کے زمانے میں نایاب ہے۔ اگر اجازت دو تو تمہارے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کل شام میں تمہارے گھر آؤں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں ساکت رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کوئی اتنا سچا بھی ہو سکتا ہے؟ اگلے دن گھر میں طوفان تھا۔ پھپھو کو کسی نے بتایا کہ وہ شخص واقعی اگلے دن آنے والا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں اپنی عزت خاک میں نہیں ملنے دوں گی، یہ لڑکی مجھے برباد کرائے گی۔ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا، کمرے میں بند کر دیا اور نوکرانی سے کہا کوئی باہر نہ جانے پائے۔ شام ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گیٹ کے سامنے وہی گاڑی رک گئی تھی۔ پھپھو باہر گئی، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی تھی جن کی آنکھوں میں وقار اور نرمی تھی۔ انہوں نے پھپھو سے کہا، میں نے اس کی ماں ہوں، میرا بیٹا کسی غلط نیت سے نہیں آیا، وہ اس لڑکی کو اپنا گھر دینا چاہتا ہے۔ پھپھو کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ بی بی جی آپ نہیں جانتی یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو بوڑھی خاتون نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہم نے تحقیق کر لی ہے، ہمیں اس کی سچائی، اس کے کردار پر کوئی شک نہیں۔ پھپھو کے قدم ڈگمگانے لگے۔ انہوں نے اندر آ کر مجھے دیکھا، تم نے جادو کر دیا ہے سب پر، سب تمہارے چکر میں آ گئے۔ میں خاموش رہی، لیکن اس بار میری خاموشی کمزور نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھپھو میں نے کسی پر جادو نہیں کیا، بس چپ رہی، شاید اللہ نے میری چپ میں کوئی اثر رکھ دیا ہو۔ اسی لمحے وہ دروازے پر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو آج کے بعد تمہیں کسی کے حکم پر نہیں جینا پڑے گا۔ پھپھو کچھ بول نہ سکی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، ماں کا خیال آیا اور آہستہ سے کہا، میری زندگی شاید اب وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سب نے سمجھا تھا کہ ختم ہو گئی ہے، اور یوں میری تقدیر بدل گئی۔ ایک خاموش لڑکی سے ایک خوددار عورت بننے تک کا سفر صرف ایک نظر، ایک احساس
اور ایک سچے دل کی بدولت شادی کے چند دن بعد میں نے جانا کہ محبت خواب نہیں ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ عثمان بہت نرم دل انسان تھا، اس کی باتوں میں ایسا سکون تھا جیسے برسوں کی تھکن اتر جائے۔ وہ اکثر کہتا، سارا تمہاری خاموشی میں جو درد ہے وہ مجھے جینے کا مقصد دینا ہے۔ تم نے جتنا سہا ہے اب میں چاہتا ہوں تم صرف ہنسو۔ میں مسکرا دیتی مگر دل کے اندر ایک ڈر چھپا رہتا۔ پھپھو کی نظریں کا سایہ جیسے اب بھی میرے آس پاس منڈلاتا تھا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایک دن عثمان دفتر گیا ہوا تھا کہ دروازے پر نوکر نے آ کر بتایا، بی بی جی کوئی بزرگ عورت آپ سے ملنے آئی ہے، کہتی ہے کہ پرانی عزیز ہے۔ میں سوچ پہ نہیں سکتی تھی کہ وہ پھپھو ہوں گی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا، زہر بھری مسکراہٹ مگر آواز میں نرمی۔ کیسی ہو سارا؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو لیکن میں تمہاری خیر چاہنے آئی ہوں۔ میں نے خاموشی سے کہا، پھپھو اب سب کچھ ٹھیک ہے، آپ آئیں تو خوشی ہوئی مگر عثمان ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ پھپھو نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، مجھے عثمان سے نہیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے چائے بنوائی، وہ صوفے پر بیٹھی اور آہستہ سے بولی، بیٹی تمہیں نہیں پتہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ یہ لوگ جب تک فائدہ ہو تب تک ساتھ رہتے ہیں، کل کو اگر تمہاری کوئی بات انہیں بری لگ گئی تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں ان کی باتوں سے گھبرا گئی۔ پھپھو عثمان ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ پھپھو نے ہنسی اڑائی، محبت تمہارے جیسے غریب لوگوں کے لیے بس ایک کہانی ہوتی ہے، یہ امیر لوگ وقت کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں۔ تمہارا حال بھی دیکھ لینا۔ میں نے خاموشی اختیار کی لیکن ان کے جانے کے بعد دل بے چین ہو گیا۔ رات عثمان واپس آیا تو میں کچھ اداس تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا، کیا ہوا سارا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں بس ذرا تھک گئی ہوں۔ عثمان نے میرا ہاتھ تھاما، تمہیں جو بھی بات ہو مجھ سے چھپانا مت، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خلوص تھا مگر کہیں اندر ایک خوف بھی، شاید وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی سایہ ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ اگلے دن ایک انجان نمبر سے پیغام آیا، تمہارا ماضی کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، عثمان کو سب سچ بتا دو ورنہ میں بتا دوں گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیا یہ پھپھو کا کام تھا یا کوئی اور دشمن؟ میں نے فون بند کر دیا مگر دل کی دھڑکن رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عثمان آیا تو میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا مگر اس نے فوراً محسوس کیا، سارا تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں جو چند دن پہلے تھی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس وقت عجیب سا لگ رہا ہے۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا، تمہارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن قسمت نے جیسے ہمیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چند دن بعد گھر میں ایک لفافہ آیا جس میں پرانی تصویریں تھیں، میری اور پھپھو کے گھر کی، میرے غریب حال کے دنوں کی، اور ایک خط جس میں لکھا تھا، کیا عثمان جانتا ہے کہ تم کسی اور کے بیٹے کے ساتھ دوستی رکھتی تھی؟ کیا اس نے کبھی تمہارا ماضی پوچھا؟ میں سکتے میں آ گئی، یہ سب جھوٹ تھا مگر زہر کی طرح پھیل رہا تھا۔ میں نے لفافہ چھپانے کی کوشش کی مگر عثمان نے دیکھ لیا۔ یہ کیا ہے سارا؟ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا، کچھ نہیں، کوئی پرانا بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ عثمان نے خط پڑھا، خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر آہستہ بولا، میں تمہیں جانتا ہوں مگر دنیا تمہیں نہیں جانتی، ہم دونوں کو اب سچ کے لیے لڑنا ہوگا۔ میں نے پہلی بار خود کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کیا۔ پھپھو کا زہر میرے اور عثمان کے بیچ دیوار بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب میں وہ پرانی سارا نہیں تھی جو ہر بات پر چپ رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر میری محبت سچی ہے تو دنیا کا کوئی الزام اسے توڑ نہیں سکتا۔ جب لفافوں اور جھروکوں کے سائے میں سچ دھندلا رہا تھا تو عثمان نے خاموشی توڑ دی۔ اس نے گھر کے سب لوگوں کو بلایا، پھپھو کو سامنے کھڑا کیا اور کہا، سب کچھ آج سامنے آئے گا۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس بار وہ خوف زدہ نہیں تھی، اس کے اندر ایک نئی ہمت جاگ چکی تھی۔ عثمان نے ایک ایک ثبوت نکال کر رکھا، وہی خطوط، تصاویر،
اور وہ لفافے جو سارہ کے خلاف بنائے گئے تھے۔ جب سب نے غور سے دیکھا تو سچ کا ایک روشن دھارا نمودار ہوا۔ پھپھو کی مکاری بے نقاب ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ گھر والوں کی نظریں ادھر ادھر گھومی اور ایک بڑی خاموشی نے سب کو گھیر لیا۔ پھپھو نے تھر تھراتی آواز میں انکار کیا مگر اثر نہ ہوا۔ زہیب اور باقی بھائی اگر بولے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہیں۔ عثمان نے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، سچ کا مقابلہ ہوتا ہے، جھوٹ خود ہی گرے۔ گریبان نے خاموشی کی بجائے اپنے دل کی سچائی کھول کر بتا دی۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ شرمندگی کے نہیں بلکہ آزادی کے تھے۔ پھپھو نے آخرکار معافی مانگی مگر معافی سے زیادہ اس کے کیے کا بھی ازالہ ضروری تھا۔ خاندان نے فیصلہ کیا کہ سارہ کو عزت اور مقام ملے گا اور پھپھو کو اپنی غلطیوں کا از خود ادراک کر کے اپنی نیکی سے لڑنے کا راستہ دکھایا گیا۔ عثمان نے سارہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ گرم جوشی آ گئی۔ اس کی خاموشی نے اسے توڑنے کی بجائے مضبوط کیا تھا۔ آخر میں وہ جان گئی کہ عزت کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رکھتی، بس سچائی اور ہمت کافی ہے۔ زندگی نے اس سے بہت کچھ لیا تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں میں امید بچا لی اور یہی سب سے بڑی جیت تھی۔